बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम-ओ-अलैकुम माय डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप सब की। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया, बहुत ज़्यादा देखा अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में। उन बच्चों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई। और आगे जो है वो अब चूँकि वो अपनी सेकेंड ईयर की इंग्लिश पार्ट 2 जो है ना वो शुरू करने वाले हैं और पेपर भी माशाल्लाह से उनके कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैंने कहा पहले ही मैं अपने बच्चों के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो शुरू कर दूं। और चूँकि माशाल्लाह उनकी बुक भी आ चुकी है, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को इंतज़ार करवाए बिना जो पहला हमारा चैप्टर है जर्नी टू ताइफ, बेसिकली वो आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और मैं दोबारा से उन बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बोला कि मैम आपकी वीडियोस ने हमें बहुत हेल्प आउट किया हमारी एग्ज़ाम्स में, और आपने आइंदा भी एफ़ए में भी हमारी ऐसे ही हेल्प आउट हमें करना है। सो आइए चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ, और साथ साथ आपने मुझे मोटिवेट करते रहना है, मुझे साथ साथ बताते रहना है कि कौन सी चीज़ आपको कैसी लगी। ऐसे ही जो है वो चूँकि लास्ट जो हमारा सिलेबस था एफ़ए पार्ट 2 का, उसमें हमारा मिस्टर चिप्स था, वो चिप्स की जगह जो है ना हमारा उन्होंने ओवरऑल चीज़ें चेंज कर दी हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर इस दफ़ा उन्होंने आपकी बुक में पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर साथ ही दे दिया है। सो हम जो है वो सबसे पहले अपना लेक्चर शुरू करने से पहले पेयरिंग स्कीम को और मॉडल पेपर देख लेते हैं कि बेसिकली आपका पेपर किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ताकि आप जो है ना वो शुरू से ही अपने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपने पेपर की तैयारी कर सके। सो बेटे आइए चलते हैं सबसे पहले इस बुक के लास्ट पे, ताकि आपको मैं बताती चलूँ कि आपका पेपर जो है ना वो किस नवैयत का आएगा। और साथ साथ जो है ना मुझे अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ के लिए माजरत। सो यहाँ पर सबसे पहले जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पर कहते हैं जी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स, उन्होंने इस दफ़ा आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि आपकी हर बुक के पीछे उन्होंने इंस्ट्रक्शन आपकी दी होंगी कि आपके पेपर कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, और किस तरह से आप अपने नंबर जो है ना वो अच्छे कर सकते हैं और उसी के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं जो उन्होंने आपको स्कीम मुहैया की है। तो सबसे पहले बेटे स्कीम में उन्होंने आपको ये बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका MCQs है, MCQs उन्होंने बोला है कि आपके यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6 में से आएगा। 3 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8, 9, 11, 12 में से आपके सिनोनिम्स आएंगे। फिर यूनिट नंबर 13 में से आपका जो नॉवल है उसमें से आपके 4 सिनोनिम्स आएंगे। फिर ओवरऑल बुक में से आपके प्रोपोजिशन के 5 MCQs और ओवरऑल बुक में से आपके करेक्ट सेंटेंस के जो है ना वो 5 MCQs आएंगे, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ग्रामर भी इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं कवर लाजमी करवाऊँगी। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट आपका आएगा कि आपको चूँकि इस दफ़ा ट्रांसलेशन नहीं आएगी, आपको जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 6 में से आपने 8 सवाल आएंगे, 8 में से आपको 5 करने होंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 8, 9, 11 में से आपको कितने आए जी? 8। ये आपके पोइम्स हैं। 8, 9, 11 और 12 आपकी पोइम्स हैं। और इस दफ़ा आपका जो सिलेबस है वो शॉर्ट नहीं होगा। इसमें से 8 में से आपने 5 सवाल करने होंगे। फिर आपका नावल में से जो है ना वो आपके 11 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 7 सवाल जो है ना वो हल करने होंगे। ठीक है। उसके बाद बेटे आपका जो है ना वो आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। एक्सप्लेनेशन जो आपकी पोइम्स हैं 3, 7 और 10 में से आपकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन होंगी, और वो आपने जो है ना वो उनको क्या करना है जी, उनको सॉर्ट आउट करना है। सो आगे चलते हैं जी हमारे जो है ना वो सेक्शन बी की तरफ। आपको एसेज आएंगे, 4 एसेज आपको आएंगे। जो पैक्टा का आपकी जो इंग्लिश कंपोजिशन है उसमें जो एसेज किए गए हैं 4 एसेज आएंगे। एक ऐसे आपको करना होगा 15 नंबर का, वो होगा। आपको ईडियम आएंगे, इंशाल्लाह हम ईडियम भी डिस्कस करेंगे। हम एसेज हर चीज़ आपके साथ इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन आएगी। ये ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए करना बेहद ज़रूरी है, चूँकि आपको 15 नंबर की ये ट्रांसलेशन आएगी, उर्दू में आएगी, और आपने इसको इस दफ़ा इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। आगे और एक बात और मैं आपको इसके मुतल्लिक अहम बताती चलूँ कि आपके एसेज, आपकी ईडियम्स, आपकी ट्रांसलेशन वही पुराना सिलेबस होगा। इस वजह से इसके गेस्ट पेपर आपको बताना बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान होंगे और याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आसान होगा ये चीज़। आगे चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। पेपर चूँकि इस तरह से आपको आएगा जैसे आपका फर्स्ट ईयर का पेपर आया है। 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम नंबर आपके 20 होंगे और आपको जो है ना वो 20 MCQs आएंगे जो कि आपने सॉल्व करने हैं जिस तरह से उन्होंने आपको बताया है। ठीक है।
اس کے بعد آپ کو جیسا کہ میں نے بولا کہ آپ کو بیٹے جو ہے وہ 8 سوال آئیں گے آپ کے شارٹ آنسرز آپ نے ان کا کرنے. پھر آپ کو جو ہے نا وہ یہاں پر آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں جی پوئمز آئیں گی, پوئم سے سوال آپ نے کرنے ہیں 5. اس کے بعد پھر آپ کو 11 سوال آئیں گے آپ کے ناول میں سے, اور اس میں سے آپ نے جو ہے وہ بیٹے حل کرنے ہوں گے 7 سوال. نیکسٹ ہم بات کرتے چلے, نیکسٹ ہماری بات آتی ہے جی ایکسپلین دا فالوئنگ لائنز ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. یہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ریفرنس لکھنا ہے, 6 نمبر کا وہ ہوگا. اس کے بعد آپ کا آئے گا رائٹ این ایسے 300 to 400 ورڈز کا. آپ کو یہ ایسے آئے گا, وہ آپ نے جو ہے نا وہ سالو کرنا ہو. ڈسٹربنس کے لیے بیٹے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں, ٹھیک ہے. آگے بات کرتے ہیں جو ہمارے ایسیز کی 4 ایسیز آپ کو آئیں گے, اور اس میں سے آپ نے جو ہے نا وہ ایک ایسے کرنا ہے. اور میں آپ کو پھر سے مزے کی بات بتاتی چلوں کہ آپ کے جو ایسیز ہیں, آپ کو یہ والا جو آپشن ہے نا, یہ والا جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, اس آپشن کی تو آپ نے پریشان اس کے بارے میں ہونا ہی نہیں ہے, کیونکہ انشاءاللہ آپ کو گیس ایسے دوں گی کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ ہاں جی میم یا آپی نے ہمیں واقعی کہا تھا, اور اس بات پہ وہ پورا بھی اتری ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو گیس دیا ہے وہ گیس ہمارا بالکل ٹھیک آیا ہے, ٹھیک ہے. آگے آپ کے 5 ایڈیمز آئیں گے, وہ آپ نے جو ہے نا وہ 10 نمبر کے آپ مطلب 5 کرنے ہوں گے اور 10 نمبر اس کے ہوں گے. پھر 15 نمبر کا آپ کا جو ہے آنا ہے جی آپ کا یہاں پر وہ آنا ہے جی آپ کا اس کو کیا کہتے ہیں جی پیراگراف آئے گا, اردو میں آئے گا, اور اس نے آپ نے اس کو جو اردو میں جو ہے انگلش میں آپ نے اس کو کرنا ہوگا. سو یہ جی ہماری پیپر اسکیم تھی جو کہ آپ کے ہر بک کے پیچھے دی ہوگی, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں جی ہمارے پہلے چیپٹر کی طرف. پہلا چیپٹر ہمارا کون سا ہے جی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے. یونٹ نمبر 1 ہے جرنی ٹو طائف, طائف کا سفر. سید عبدل حسن علی حسنی ندوی نے جو ہے نا وہ اس کو لکھا ہے. اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹل ہمارے جو ہیں وہ 9 پیراگرافس ہیں, ٹھیک ہے. اس کے باکس کویشچن کوئی نہیں ہیں جی, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ اس کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آنسر کویشچنز ہیں. ٹرانسلیشن پڑھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پورا چیپٹر کی سمجھ آ جائے گی. اس دفعہ آپ نے زیادہ ان کے گلوسری پہ, ان کی ایکسرسائز پہ, اس پر آپ نے جو ہے نا وہ فوکس زیادہ کرنا ہے. سو آئیے چلتے ہیں پہل اس کی ٹرانسلیشن کی طرف. جی تو بیٹا یہاں پر ہمارا پہلا پیراگراف ہے. لائن بائی لائن میں نے آپ کو ترجمہ کرانا ہے تاکہ آپ میرے بچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سو پیراگراف نمبر 1 is this journey has a unique place not only in Islamic history but in the history of mankind as a whole. This journey یہ سفر has a unique place, ایک منفرد مقام رکھتا ہے, not only Islamic history نہ صرف اسلامی تاریخ میں, but in the history of mankind بلکہ انسانی تاریخ میں as a whole مجموعی طور پر. اس سفر کا نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ مجموعی طور پر تاریخی انسانی میں بھی ایک منفرد مقام ہے. Not before had mankind, اس سے پہلے جو بنی انسان ہے, observed اور مشاہدہ. تو آگے بات کرتے ہیں ہماری یہاں پر not before had mankind, اس سے پہلے بنی نوع انسان نے observed مشاہدہ نہیں کیا تھا. such magnanimity, ایسی اعلیٰ ظرفی آف کریکٹر, magnanimity آف کریکٹر, ایسے کردار کی اعلیٰ ظرفی. on the one hand, اور دوسری طرف دا delinquency and degeneration of a society, ایک معاشی کی بدکاری اور زوال, observed زوال کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بنی ہوئے انسان نے ایک طرف کردار کی ایسی اعلیٰ ظرفی اور دوسری طرف ایک معاشی کی بدکاری اور زوال کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. it highlights, یہ نمایاں کرتا ہے, the spiritual strength, روحانی طاقت, and power, قوت کو, of endurance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی شدید مصائب کی, in the face of extreme suffering, کیا آپ کی شدید تکلیف کا, شدید جو ہے نا وہ مصیبتوں کو کیا کرتا ہے, نمایاں کرتا ہے. حضرت اس آپ صلی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت اور قوت برداشت کے شدید مصائب کو کیا کرتا ہے, نمایاں کرتا ہے. آگے پیراگراف نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم undertook this journey, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا 619 سے لے کر 620 کرائسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں عیسوی میں. یہاں پر کہتے ہیں کرائسٹ عیسوی میں, کہ آپ نے 619 سے 620 میں یہ سفر جو ہے نا وہ شروع کیا. ڈیورنگ دی 10th year of his نبوت, اپنے نبوت کے 10ویں سال میں.
پروفٹ جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا تھا. اباؤٹ 3 years before his گریٹ مائگریشن, ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے. کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر 620 سے لے کر 619 عیسوی میں اپنی نبوت کے 10ویں سال میں ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے اختیار کیا. آگے کہتے ہیں دوز ور دا موسٹ کروشل اینڈ کریٹیکل ایئرس, وہ سال جو آپ کے بڑے ہی اہمیت اور بڑے ہی پیچیدہ یا نازک سال تھے آپ کی زندگی کے, بیکاز بوتھ آف ہز ویل وشرز حضرت ابو طالب اینڈ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیڈ لیفٹ فار دیئر ہیونلی ہوم. کہتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے اہم اور نازک سال تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خیر خواہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنے آسمانی گھروں کو مطلب کہ وفات پا چکے تھے, اپنے آسمانی گھروں کو سدھار چکے تھے, اپنے آسمانی گھروں کو جا چکے تھے. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں کہ دیر واز نو بروٹیلٹی وچ دا قریش آف مکہ, کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو قریش مکہ نے had not perpetuated on him, آپ پر نہ ڈھایا ہو, and his صحابہ اور آپ کے صحابہ پر. they had to face several boycott, انہوں نے severe boycott, boycott and economic concessions imposed by the Quraysh, انہیں قریش کی طرف سے عائد کردہ سخت بائیکاٹ, ناکہ بندی اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. لائف ان مکہ میں زندگی became almost impossible, مکہ میں زندگی جو ہے نا وہ کیا ہو گئی تھی, ناممکن ہو گئی تھی. he was highly in need of spiritual peace, آپ جو ہے نا وہ آپ کو شدید روحانی سکون, کنسولیشن تسلی اینڈ مورل سپورٹ اور اخلاقی مدد کی شدید ضرورت تھی. جو ڈیلیور از میسیج آف توحید ونس آف اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے روحانی سکون, تسلی اور اخلاقی مدد کی شدید ضرورت تھی. آگے پیراگراف نمبر 3 ہے. These were the conditions in which حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم along with his adopted son, یہ وہ حالات ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زین بنت حارثہ set out on foot towards Taif in the burning heat of the sun, اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورج کی چلچلاتی دھوپ میں پیدل طائف کی طرف روانہ ہوئے. پیراگراف نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ he reached Taif, وہ طائف پہنچے after visiting and preaching توحید کا جو ہے نا وہ کیا دینے کے لیے, پیغام دینے کے لیے, to different tribes residing between مکہ and طائف, مختلف قبائل کا دورہ کرنے کے لیے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان رہنے والے مختلف قبائل کا دورہ کرنے اور انہیں توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد طائف پہنچے. he walked on foot all the way, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے پیدل چلے. the tribe of بنو تثیف resided in طائف, طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا. their greenery and the cold climate of طائف کی ہریالی اور سرد و آب و ہوا which were rare in Arabia, جو کہ عرب کے ممالک میں نایاب تھی, had made them very proud, انہیں بہت مغرور بنا دیا تھا. اب آگے کہتے ہیں عبد العلیل مسعود اینڈ حبیب the chief of the city were brothers, شہر کے سردار عبد العلیل اینڈ مسعود اور حبیب آپس میں بھائی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم met them first and delivered them the message of Islam, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی, اسلام کا پیغام پہنچایا. one of them said cruelty, ان میں سے ایک نے روکھے پن سے کہا, I will shave my bread in front of Kaaba, میں کعبہ کے میں if you were appointed a messenger by Allah subhanahu wa ta'ala, ان میں سے ایک نے روکھے پن سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول مقرر کیا تو میں کعبے کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا دوں گا. the other blurted out, دوسرے نے طرزن کہا, did God find anyone better than you, کیا خدا کو آپ اپنے رسول کے طور پر چننے کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ملا, نعوذ باللہ. who do not have even a humble animal to ride, جن کے پاس سواری کے لیے ایک معمولی جانور تک نہیں. ایز از میسنجر, وہ اپنے آپ کو خدا کا پیغام رساں کہتا ہے.
if he had a point, اگر انہیں مقرر کرنا ہی ہوتا a messenger ایک رسول, he should have selected a ruler or a chief, تو اسے کسی حکمران یا سردار کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. the third one added, تیسرے نے مزید آگے بات بڑھائی, I don't want to talk to you, میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, because if you are a messenger of God, اگر آپ خدا کے پیغام رساں ہیں, as you claim, اور آپ دعویٰ کرتے ہیں, it is dangerous to reject your message, تو میں آپ کے پیغام کو مسترد کرنا خطرناک ہے. but in case you are telling a lie, لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, it doesn't befit me to talk to a liar, تو ایک جھوٹے سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم told them at the end, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ان سے فرمایا, now I only want you to keep your views, اب میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں, to yourself so that others are not misguided, کہ تم اپنے خیالات اپنے تک ہی محدود رکھو, دوسرے سے گمراہ نہ ہوں. آگے پیراگراف نمبر 5 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم then started preaching his faith to the people, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں میں اپنے دین کی تبلیغ شروع کر. these three chiefs, ان تینوں سرداروں نے then incitated their slaves, اپنے غلاموں and street children, اور گلی کے بچوں کو to chase him, آپ کے پیچھے پڑنے پر اکسا دیا. when he started delivering a sermon, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا, they pelted him with stones, انہوں نے آپ پر پتھروں کا پتھراؤ کیا, causing him severe injury, جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. blood trickled down to his shoe, خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں چلا گیا, and clotted there, وہاں پر جم گیا, making it difficult for him to take out of his shoes for ablution, وضو. خون بہہ کر آپ کے جوتوں میں چلا گیا اور وہاں جم گیا, جس سے آپ کے لیے وضو کے لیے جوتے نکالنا مشکل ہو گیا. ڈیورنگ دس جرنی once the mischief mongers, کہتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ایک بار شر پسندوں نے آپ کا پیچھا کیا, نیمز کلیبڈ, آپ کو برے ناموں سے پکارا, آپ پر تالیاں بجائیں, shouted at him so much, اور اتنا شور مچایا کہ he was forced to take refuge inside the boundary of an orchard, کہ آپ ایک باغ کی حدود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. that place belonged to Utbah and Shaiba, sons of Rabi, وہ جگہ ربیہ کے بیٹوں اتبا اور شیبہ کی تھی. seeing his miserable condition, آپ کی جو ہے وہ خستہ حالی دیکھ کر, they took pity on him, آپ پر رحم کھایا, and set some grapes to a plate, ایک پلیٹ میں انگور بھجوائے, through their slave اداس, اپنے جو ہے نا وہ غلام اداس کے ہاتھ میں کچھ انگور بھیجے. اداس put the plate in front of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اداس نے پلیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. he said بسم اللہ in the name of Allah and began to eat, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے نام سے پڑھا اور کھانا شروع کیا. اداس was surprised at those words, اداس جو ان الفاظوں پر حیران ہوا, and he heard and commented, اس نے سن کر حیران ہوا اور بولا, people here do not use these words, یہاں کے لوگ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے. whereupon, جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم inquired him about his native country and religion, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وطن اور مذہب کے بارے میں بات کی. اداس replied that he was a Christian, اداس نے کہا کہ وہ ایک عیسائی ہے, and was originally from نیویا, اور وہ نیویا کا رہنے والا ہے. hearing the name of the city, شہر کا نام سن کر, our beloved, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم eagerly asked, شوق سے پوچھا, اشتیاق سے پوچھا, are you from the city of the pious person حضرت یونس بنت متا, انہوں نے اشتیاق سے پوچھا کہ کیا تم نیک انسان حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے شہر سے ہو. اداس asked in surprise, اداس نے حیرانی سے پوچھا, how do you know about حضرت یونس بن متا, آپ حضرت یونس بن متا کے بارے میں کیسے جانتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم replied, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, he is my brother, وہ میرے بھائی ہیں. he was a رسول and I am a رسول too, وہ بھی رسول تھے اور میں بھی ایک رسول ہوں. hearing it, یہ سنتے ہوئے, اداس leaned towards him in eagerness, اداس جو ہے وہ آپ کے سامنے جھکا, and kissed his head, hand and feet,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو, آپ کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو چوم لیا. اتبا اینڈ شیبا who were watching them from a distance, جو ایک فاصلے سے دیکھ رہے تھے, commanded سی, کہنے لگے it seemed that we have lost his slave, ہم نے غلام کھو دیا ہے. when Adas returned to them, جب اداس ان کی طرف مڑے, they scolded him, انہوں نے ڈانٹا, stupid, بیوقوف, what happened to you, تمہیں کیا ہوا تھا, that you started kissing that person's hand, feet and head, جو کہ تم اس شخص کے ہاتھ, پاؤں اور سر چومنے لگ گئے. اداس told him, اداس نے بتایا, masters, غلام, اکاؤ, today nobody is better than him, آج زمین پر ان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے, on the face of the زمین پر. he told me something that only a رسول could know, انہوں نے مجھے وہ بتایا ہے جو ایک رسول ہی جان سکتا ہے. they rebuked اداس, انہوں نے اداس کی سخت مذمت کی, and warned him, اور انہیں خبردار کیا کہ not to forsake his religion which was as they told him, وہ اپنے دین کو نہ چھوڑے, better than the new religion, جو انہوں نے بتایا اس نئے دین سے بہتر تھا. once was حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was preaching in Taif, ایک بار جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کر رہے تھے, then he received so serious injuries, آپ کو اتنی شدید زخم آئے کہ that he fell unconscious, آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ بولے, he adopted son, آپ کے منہ بولے بیٹے, carried him on his back, اپنی پیٹھ پر اٹھایا, out of the city, سٹی سے باہر لے گئے, where he sprinkled water, جہاں پر انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر پانی چھڑکا, till he regained his consciousness, تاکہ آپ کو دوبارہ سے regained his consciousness, اور آپ کو یہاں تک کہ ہوش آ گیا. although اگرچہ not a single person accepted Islam in Taif, although اگرچہ ایک شخص نے اتنی تکلیف کے باوجود طائف میں, in spite of so much suffering, اتنی تکلیف کے باوجود, his heart remained charged with faith in Allah سبحانہ وتعالی, grandeur and his love, لیکن آپ کا دل, کہتے ہیں کہ اگرچہ اتنی تکلیف کے باوجود طائف میں ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہ کیا, لیکن آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت کے ایمان سے لبریز رہا. he supplicated to his Lord, انہوں نے اپنے رب سے دعا کی, in the following words, ان الفاظوں میں, او اللہ, I complain to you, اے اللہ میں آپ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں, of the fabulousness of my strength, اپنی طاقت کی کمزوری کا, of the littleness of my resource, اپنی جو ہے نا ان بے بسی کا, and of my dignity, اور اپنی بے قدری کا. اے اللہ میں تیرے حضور اپنی طاقت کی کمزوری, اپنے وسائل کی کمی اور اپنی بے بسی, لوگوں کی نظر میں بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. you are the most merciful of all showing mercy, تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. you are the protector of the oppressed and the helpless, تو بے مظلموں اور بے قصوں کا محافظ ہے. and indeed you are my protector too, اور یقیناً تو میرا بھی محافظ ہے. whom do you entrust me to, تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے, to a stranger, کسی سخت گیر اجنبی کے, اور to an enemy, یا اس دشمن کے, whom you have given control over my affairs, جسے تو نے میرے معاملات پر اختیار دے دیا ہے. if thus you are worth may spare me, اگر اس سب میں سے میں تیرے غضب سے بچ جاؤں, I mind not how I am pleased, تو مجھے پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں ہوں, except سوائے that your grant of well-being would be immense to me, سوائے اس کے کہ تیری طرف سے عافیت کا ملنا میرے لیے بہت بڑی وسط ہوگی. I seek refuge, میں پناہ چاہتا ہوں, in the effulgence of your divine, تیری ذات کی, تیری روح کی, being that dispel all darkness and sets right everything here, جو تمام اندھیروں کو دور کرتا ہے, in the hereafter, اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو درست کرتا ہے. so that I may never incur your words, اور نہ میں تیرے غضب کا شکار ہوں, اور earn your displeasure, اور نہ میں تیری ناراضگی مول لوں. I shall plead with you, میں تجھ سے مانگتا رہوں گا, till you be pleased, جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے, and I receive only from your power,
اور نیکی کرنے کی, اینڈ ٹو بی گڈ اینڈ اسٹے اوے فرام ایول, اور نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت مجھے صرف تیری ہی طرف سے ملتی ہے. پیراگراف نمبر 8 از ہز میزریبل اینڈ پتھیٹک کنڈیشن, آپ کی خستہ اور دردناک حالت نے شک بیفوت ہیون اینڈ ارتھ امارٹل اینڈ دا مارٹرلز, زمینی آسمان فانی لافانی سب مخلوقات کو ہلا کر رکھ دیا. آرچ اینگل حضرت جبرائیل علیہ السلام along with the angel of the mountains میکائیل جبل, حضرت فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال کے ساتھ حاضر ہوئے. appeared and sought his permission, اور آپ سے اجازت مانگی, to allow them to crush the town of by overturning the mountains onto, کہ انہیں پہاڑوں کو الٹ کر اس شہر کو پس ڈالنے کی آپ نے سے اجازت مانگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم an embodiment of mercy and piety and a symbol of compassion, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت و شفقت کا مجسمہ اور ہمدردی اور بردباری کی علامت تھے. preferred forgiveness to vengeance and assertively declared, انتقام پر معافی کو ترجیح دی اور شگاف الفاظ میں اعلان فرمایا, no, نہیں, rather I hope that Allah will bring forth from their descendant people, نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا who will worship Allah along without associating any partner, جو کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. پیراگراف نمبر لاسٹ از 9th, دا پیپل آف طائف, طائف کے لوگ blinded by ignorance and arrogance, جو جہالت اور غرور میں اندھے ہو چکے تھے, failed to realize that by rejecting the message of توحید, یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ توحید کے پیغام کو وہ کیا کر رہے ہیں, مسترد کر رہے ہیں, and persecuting him, آپ کو ستا کر, they were turning away from heavenly blessing and bliss, وہ آسمانی رحمت اور خوشحالی سے منہ موڑ رہے تھے. whereas جبکہ only a few years later, کچھ سال بعد, the people of مدینہ, مدینہ کے لوگ embrace the same opportunity, مدینہ کے لوگوں کو اسی موقع کو نمٹ جانا, and attain success, اور کامیابی حاصل کر لی, in both the world, دنیا and hereafter, آخرت میں, by giving shelter to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کیا دے کر, انہوں نے آپ کو پناہ دے کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور میرا جسم جو ہے نا وہ ایسے کانپ رہا تھا کہ میں آپ کو اپنی حالت بیان نہیں کر سکتی کہ جب میں یہ ٹرانسلیشن پڑھ رہی تھی. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بچوں, میرے سننے والوں, پیاروں, بہن بھائیوں, آپ لوگوں کو میری ٹرانسلیشن بہت اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی مسٹیک نظر آئی ہے یا آپ کو لگا ہے کہ میں نے آپ کو نہیں صحیح پڑھایا, یہاں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, تو آپ لوگوں نے مجھ سے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے مجھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کو اور اس کے آنسر کویشچنس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت سا خیال رکھیں, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے فار ناؤ.